अस्सलामुअलैकुम जाने जहाँ में खुश आमदीद। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और नॉवेल को एंजॉय कर रहे होंगे। आज नॉवेल की आ रही है सेकंड लास्ट एपिसोड और इंशाल्लाह लास्ट एपिसोड भी आज ही अपलोड हो जाएगी। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें ताकि आपको लास्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और एक और बात कि भाई अपना एजेंडा था कि 2020 में 1 के सब्सक्राइबर्स तो हिट करने ही करने हैं, तो थोड़े से सब्सक्राइबर्स रह गए हैं 1 के कंप्लीट होने में। तो आप सबसे मेरी गुजारिश है कि प्लीज़ सपोर्ट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वो 60% लोग जो सिर्फ वीडियो देखते हैं और चले जाते हैं, आप लोग सब्सक्राइब एक बार कर लेंगे तो कमाल हो जाएगा, हमें भी बहुत खुशी होगी। और अगली नॉवेल की जो सीरीज़ होगी वो भी जल्द से जल्द आप लोगों के सामने आएगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी दबा दें। जल्दी से 1 के कंप्लीट करा दें, उसके बाद ये सब्सक्राइबर्स वाला रोला ख़त्म हो जाएगा। नहीं कहूँगी बेशक करें ना करें, लेकिन 1 के हिट होना चाहिए अब 2020 के एंड से पहले। जब मैंने ये चैनल स्टार्ट किया था तो मुझे फीडबैक मिला था कि नॉवेल्स की ऑडियंस जो है वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड है और तुम्हें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और लोग बहुत कम आएंगे चैनल पे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इस चीज़ को कंटिन्यू रखा। आप लोगों की तरफ से सपोर्ट इतनी ज़्यादा मिलती थी, अप्रिसिएशन इतनी ज़्यादा मिलती थी, तो मैंने इस चीज़ को कंटिन्यू रखा। लेकिन पिछले 8 महीनों में अगर मैं 1 के को हिट नहीं कर पाई और वो भी इतनी ज़्यादा मेहनत के बावजूद, तो थोड़ा सा फील होता है कि मे बी मुझे अपनी जो नॉवेल सीरीज़ है उसको यहाँ पे ख़त्म करना चाहिए और मुझे थोड़ा सा डिफरेंट डायरेक्शन में से हट के चलना चाहिए, तो मे बी मैं ज़्यादा ऑडियंस को टारगेट कर सकूँ। लेकिन मैं फिर भी यही कहूँगी कि नॉवेल्स का सिलसिला मैं ख़त्म नहीं करना चाह रही, इसलिए मुझे आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर मुझे 2020 के एंड तक 1 के को मैं हिट ना कर सकी तो अनफॉर्चुनेटली मुझे नॉवेल्स का सिलसिला ख़त्म करना पड़ेगा और मे बी मैं इसको किसी और डायरेक्शन में लेके चलूँ। बिकॉज आप देख सकते हैं कि पिछले 8 महीनों में मैंने अभी तक 2 नॉवेल कंप्लीट किए हैं, एक मुसफ़ है और एक आबे हयात। और आबे हयात को कंप्लीट करने में हालांकि मैं रेगुलरली वीडियोस अपलोड कर रही हूँ, 3 महीने लगे हैं। 50 वीडियोस अपलोड किए और हर वीडियो 30 से 40 मिनट और कुछ 1-1 घंटे की भी हैं। सो देयर इज अ लॉट ऑफ एफर्ट नीडेड फॉर दिस। And if I start another novel, another book, then that means I have to spend another 3 months or 4 months on that, and still सब्सक्राइबर्स नहीं आते हैं क्योंकि ऑडियंस बहुत कम है। बजाय इसके कि मैं कुछ और अगर स्टार्ट करूं तो मे बी मैं ऑडियंस को ज़्यादा टारगेट कर सकूं। सो प्लीज़ आई नीड योर सपोर्ट। सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, एंड थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग दैट यू गाइज आर डूइंग फॉर मी। इंस्टा पे भी आप लोगों का फीडबैक आता है और बहुत ज़्यादा खुशी होती है और इस खुशी की वजह ही ये है कि मैं नॉवेल्स को ख़त्म नहीं करना चाह रही। तो चलिए नॉवेल की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि आबे हयात में क्या होने जा रहा है। जैसे कि मैंने आपको पिछले एपिसोड के एंड में बताया था कि एहसन साद के पास जाता है एरिक अब्दुल्ला और उसे ये बताएगा कि वो उसकी एक्स वाइफ से मिला था और वो सीन आ चुका है। एरिक अब्दुल्ला एहसन साद के पास जाता है और उसे कहता है कि आई मेट योर एक्स वाइफ, मैं आपकी साबका बीवी से मिला था। वो जैसे जुमला नहीं था, एक बॉम्ब था जो उसने एहसन साद पर फोड़ा था। अब्दुल्ला पिछली रात वापस पहुंचा था और अगले दिन अस्पताल में उसकी मुलाकात एहसन से हुई थी। उसी तरह से हशाश बशाश बाइखलाक पुरजोश अब्दुल्ला के कानों में इनाया और जिब्रील की आवाजें और इंकशाफात उस वक्त गूंजने लगे थे जब वो एहसन साद को देख रहा था। उसने एहसन से मुलाकात का वक्त मांगा था जो बड़ी खुशदिली से दे दिया गया था उसे। वो दोनों एक ही अपार्टमेंट की बिल्डिंग में रहते थे। एहसन के वालिदैन उसके साथ रहते थे, इसलिए अब्दुल्ला वहां उससे मुलाकात नहीं करना चाहता था बल्कि अपने घर पर करना चाहता था। लेकिन एहसन उस शाम कुछ मसरूफ था तो अब्दुल्ला को उसी के अपार्टमेंट पे जाना पड़ा और वहां उसकी मुलाकात उसके वालिदैन से भी हुई थी, हमेशा की तरह एक रस्मी हेलो हाय। वैसे तो एहसन लाउंज में बैठे उससे बात करना चाहता था, लेकिन अब्दुल्ला ने उससे अलहदगी में मिलना चाहा था और तब वो उसे अपने बेडरूम में ले गया था। मगर वो कुछ उलझा हुआ था क्योंकि अब्दुल्ला का रवैया कुछ अजीब था, मगर एहसन साद की छठी हिस्स उसे इससे भी बुरे इशारे दे रही थी और वो बिल्कुल ठीक थे। अब्दुल्ला ने कमरे के अंदर आती गुफ्तगू का आगाज उसी जुमले से किया था और एहसन साद का लहजा, अंदाज और तासुरात पलक झपकते में ही बदल गए थे। अब्दुल्ला ने जिंदगी में पहली बार उसकी यह आवाज सुनी थी।
وہ لہجہ بے حد خشک تھا اور سرد تھا، اور اس کے ماتھے پر بل بھی آ گئے تھے اور آنکھوں میں کھا جانے والی نفرت۔ بھنجے ہوئے ہونٹوں کے ساتھ اس نے عبداللہ سے کہا، کیوں ملے تم اس سے؟ عبداللہ نے بے حد مختصر الفاظ میں سے بتایا کہ عنایہ نے اس سے کہا تھا کہ جبریل اس کی شادی عبداللہ سے نہیں کرنا چاہتا، اور اس کے انکار کی وجہ احسن سعد سے اس کا قریبی تعلق ہے۔ اس نے احسن سعد کو بتایا کہ عنایہ اور جبریل دونوں نے اس پر سنگین الزامات لگائے تھے اور اسے عائشہ عابدین سے ملنے کے لیے کہا گیا تھا، جو کہ اس وقت اس کے لیے ضروری ہو گیا تھا۔ اسی وقت احسن سعد نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اور کہنے لگا، اچھا تو تم نے ان پر اعتبار کر لیا، اپنے استاد پر نہیں، اور تم مجھ سے بات یا مشورہ کیے بغیر اس سے ملنے چلے گئے، اور تم دعویٰ کرتے ہو کہ تم نے مجھ سے سب کچھ سیکھ لیا۔ اور اس وقت عائشہ عابدین کا نام لیتے ہوئے اس نے باقاعدہ ایک گالی بھی دی تھی، جو کہ میں اس ناول میں ایڈ نہیں کرنا چاہ رہی۔ انتہائی برے الفاظ میں اس نے اسے مخاطب کیا تھا۔ احسن نے اس کی گفتگو کے درمیان ہی اس کی بات بے حد خشکمی لہجے میں کاٹی تھی، اور عبداللہ ویسے بھی بات کرنے کے قابل ہی نہیں رہا تھا۔ اس نے احسن سعد کی زبان سے ابھی ایک گالی سنی تھی عائشہ عابدین کے لیے۔ وہ گالی اس کے لیے شاکنگ نہیں تھی، بلکہ احسن سعد کی زبان سے اس کا نکلنا شاکنگ تھا، مگر وہ شام عبداللہ کے لیے وہ آخری شوق لانے والی نہیں تھی۔ وہ جس بت کی پرستش کر رہا تھا، وہ وہاں اس بت کو اوندھے منہ گرتے دیکھنے آیا تھا۔ تمہیں کوئی حق نہیں تھا کہ تم میری سابقہ بیوی سے ملتے، میرے بارے میں اس طرح انویسٹیگیشن کرتے۔ اسی کے پاس پہنچ گئے جس نے میرے بارے میں تم سے جھوٹ پہ جھوٹ بولا ہوگا یقیناً۔ اور اب احسن سعد کے جملوں میں عائشہ کے لیے گالیاں روانی سے آ رہی تھی، جیسے اسے مخاطب کرنے کے لیے روزمرہ کے القابات تھے۔ وہ اب غصے کی شدت سے بے قابو ہو رہا تھا۔ عائشہ کی نفرت اس کے لیے سنبھالنا مشکل ہو رہی تھی، یا پھر یہ کہہ سکتے ہیں کہ اپنی سالوں کا بنایا ہوا جو امیج تھا، وہ مسخ ہونے کی تکلیف اسے بری طرح بلبلانے پر مجبور کر رہی تھی، اور عبداللہ سمجھنے سے قاصر تھا۔ یقیناً وہ دکھانے بیٹھ گئی ہوگی تمہیں کورٹ کے کاغذات کہ یہ دیکھو، کورٹ میرے شوہر کو جھوٹا کہہ رہی ہے، کورٹ نے مجھ پر مار پیٹ کے الزامات کو مانا ہے، اور کورٹ نے احسن سعد کو دوسری شادی کرنے کے لیے اسے دھوکے باز کہا ہے، اور اس لیے اس عورت کے طلاق کے مطالبے کو جائز قرار دیتے ہوئے اسے طلاق دلوا دی اور بچے کی کسٹڈی بھی۔ وہ بولتا ہی جا رہا تھا اور عبداللہ ساکت صرف اسے سن رہا تھا۔ وہ سارے انکشافات جن کو سننے کے لیے جبریل نے اسے عائشہ عابدین کے پاس بھیجا تھا، اور عائشہ عابدین نے ایسا کچھ بھی نہیں دکھایا تھا، وہی الزامات اب وہ خود احسن سعد سے سن رہا تھا۔ اور احسن سعد یہاں بھی رکا نہیں، وہ سب کچھ بولتا گیا جو شاید اسے لگ رہا تھا کہ عائشہ عابدین نے یقیناً اسے بتا دیا ہوگا، اور اب مجھے اپنی صفائی میں وہ سب کچھ کہنا ہے۔ اور وہ خود ہی اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مار رہا تھا اور کہنے لگا، میں تو اس ملک کے کورٹس کو 2 ٹکے کا نہیں سمجھتا، یہ تو کافروں کی عدالتیں ہیں، اسلام کو کیا سمجھتی ہوں گی؟ وہ یہ فیصلے دیتی ہیں جو شریعت کے خلاف ہیں، جبکہ میرا مذہب حق دیتا ہے مجھے دوسری شادی کا کسی بھی وجہ کے بغیر، تو کورٹ کون ہوتی ہے مجھے اس عمل پر دھوکے باز کہنے والی؟ مجھے حق ہے کہ میں ایک نافرمان بیوی کو مار پیٹ سے راہ راست پر لاؤں، کورٹ کس حق کے تحت مجھے اس سے روک سکتی ہے بھلا؟ میں مرد ہوں، مجھے میرے دین نے عورت پر برتری دی ہے، تو کورٹ کیسے بھی مجبور کر سکتی ہے مجھے کہ میں اپنی بیوی کو برابری دوں؟ انہی چیزوں کی وجہ سے تو تمہارا معاشرہ تباہ ہوگا، بے حیائی، عریانی، منہ زوری اور مرد کی نافرمانی، یہی چیزیں تو لے ڈوبی ہیں تمہاری عورتوں کو، اور تمہاری کورٹس کہتی ہیں ہم بھی بے غیرت ہو جائیں، اور ان عورتوں کو بسائے اور ان کے پیچھے کتے کی طرح تم ہلاتے پھرے۔ وہ شخص کون تھا اب عبداللہ واقعی پہچان نہیں پا رہا تھا، اور وہ حیرانی سے اسے دیکھے جا رہا تھا۔ اتنا زہر، ایسا تعصب، ایسے الفاظ اور یہ سوچ۔ اس نے ڈاکٹر احسن سعد کے اندر چھپا یہ انسان تو کبھی نہیں دیکھا تھا، جو امریکہ کو ہمیشہ اپنا ملک قرار دیتے ہوئے اپنے آپ کو فخریہ امریکن کہتا تھا، اور آج وہ اسے تمہارا ملک، تمہارا معاشرہ، تمہارے کورٹس کہہ کہہ کر بات کر رہا تھا۔
امت اور اخوت کے جو 2 الفاظ اس کا کلمہ تھے وہ دونوں یکدم ہی کہیں غائب ہو گئے تھے۔ اور پھر احسن سعد کہنے لگا، اب طلاق منہ پر مار کر میں نے اس حرافہ کو چھوڑا ہوا ہے تو خوار ہوتی پھر رہی ہے، کسی کی گرل فرینڈ ہی رہے گی وہ ساری عمر، کبھی بیوی نہیں بنے گی۔ اسے یہی آزادی چاہیے، تمہاری سب عورتوں کو یہی سب چاہیے، گھر، خاندان، 4 دیواری کس چڑیا کے نام ہے انہیں کیا پتا، عصمت جیسا لفظ ان کی ڈکشنری میں ہے ہی نہیں، اور پھر الزام لگاتی ہیں شوہروں کے تشدد کے، گھٹیا عورتیں۔ اس کے جملوں میں اب بے ربطگی تھی، یوں جیسے وہ خود بھی اپنی باتیں جوڑ نہ پا رہا ہو، مگر وہ خاموش ہونے پر تیار نہیں تھا۔ اس کا علم بول رہا ہوتا تو اگلے کئی گھنٹے بھی عبداللہ اسی طرح اسے سن سکتا تھا جیسے وہ ہمیشہ سحر زدہ معمول کی طرح سنتا رہتا تھا، مگر یہ اس کی جہالت تھی جو گفتگو کر رہی تھی اور کرتے ہی رہنا چاہتی تھی۔ عبداللہ اس کی بات کاٹ کر کچھ کہنا چاہتا تھا، مگر اس سے پہلے احسن سعد کے ماں باپ اندر آ گئے۔ وہ یقیناً احسن کے اس طرح بلند آواز میں باتیں سن کر ہی اندر آئے تھے۔ ابو، میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ آپ کے دوست کا بیٹا میرا دشمن ہے، مجھے نقصان پہنچائے گا، اب دیکھ لیں وہی ہو رہا ہے، وہ مجھے جگہ جگہ بدنام کرتا پھر رہا ہے۔ احسن اپنے باپ کو دیکھتے ہی فوراً کہا، اور سعد نے کچھ ہکا بکا انداز میں سے کہا، کون بیٹا؟ کون بھلا؟ جبریل، احسن نے جواباً کہا اور عبداللہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اس نے اسے عائشہ سے ملوایا ہے، اور اس عورت نے اس سے میرے بارے میں جھوٹی سچی باتیں کہی ہیں، زہر اگلا ہے میرے بارے میں بابا۔ وہ ایک چھوٹے بچے کی طرح شکایت کر رہا تھا، اور یہاں عبداللہ چپ نہیں رہا اور بول پڑا، عائشہ نے مجھے آپ کے بارے میں کچھ نہیں کہا، جو بھی بتایا ہے آپ نے خود بتایا ہے۔ عبداللہ نے سعد کے کچھ کہنے سے پہلے کہا تھا، انہوں نے مجھ سے صرف یہ کہا کہ آپ کے اور ان کے درمیان کمپیٹیبلٹی نہیں تھی، مگر کوئی کورٹ پیپرز اور کورٹ میں آپ پر ثابت ہونے والی کسی الزام کی انہوں نے نہ ہی بات کی اور نہ ہی کوئی مجھے پیپر دکھایا۔ میں تو جو بھی سن رہا ہوں وہ میں آپ ہی سے سن رہا ہوں۔ اور عبداللہ کا خیال تھا کہ احسن سعد حیران رہ جائے گا اور پھر شرمندہ ہوگا، مگر ایسا نہیں ہوا تھا۔ وہ کہنے لگا، واہ بہت خوب، تم مجھے بے وقوف بنانے کی کوشش مت کرو۔ احسن سعد نے اسے درمیان میں ہی ٹوک دیا۔ اب یہ بات سننے کے بعد عبداللہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس گھر میں یکدم ہی اس کا دم گھٹنے لگا تھا۔ اب صرف احسن سعد نہیں بول رہا تھا، اس کا باپ اور ماں بھی شامل ہو گئے تھے۔ وہ تینوں بیک وقت بول رہے تھے اور عائشہ عابدین کو لعنت اور ملامت کر رہے تھے، اور جبریل کو بھی۔ سالار سکندر کے ماضی کے حوالے سے سعد کو یکدم بہت ساری باتیں یاد آنے لگی تھی، اور امامہ کے بارے میں بھی، جس کا پہلا مذہب کچھ اور تھا۔ عبداللہ کو یکدم کھڑے کھڑے محسوس ہونے لگا جیسے وہ ایک پاگل خانے میں کھڑا ہے۔ وہ اس کے کھڑے ہونے پر بھی اسے جانے نہیں دے رہے تھے، بلکہ چاہتے تھے کہ وہ ان کی ہر بات سن کر جائے، ایک ایک بہتان، ایک ایک راز جو صرف ان کے سینوں میں دبا ہوا تھا اور جسے وہ آج آشکار کر دینا چاہتے تھے۔ اسلام کا وہ چہرہ عبداللہ نے کبھی نہیں دیکھا تھا اور نہ ہی وہ دیکھنا چاہتا تھا۔ وہ مذہب اس کے لیے ہمیشہ ہدایت اور مرہم تھا، بے ہدایتی اور زخم تو کبھی بھی نہیں بنا تھا۔ وہ وہاں سے بھاگ جانا چاہتا تھا، کانوں میں پڑنے والی آوازوں کو روک دینا چاہتا تھا، احسن سے کہنا چاہتا تھا کہ وہ اس کے قرآن کا استاد رہا ہے، وہ بس وہی سب بتائے، اسے یہ سب نہ بتائے۔ اور تبھی عبداللہ نے جاتے ہوئے صرف اتنا کہا، برادر احسن، you disappointed me۔ عبداللہ نے بالآخر بہت دیر بعد آوازوں کے اس طوفان میں اپنا پہلا جملہ کہا، اور طوفان جیسے چند لمحوں کے لیے رکا۔ میں مانتا ہوں آپ کے پاس بہت علم ہے، قرآن پاک کا بہت زیادہ علم ہے، لیکن ناقص علم ہے۔ آپ قرآن پاک کو حفظ کیے ہوئے ہیں، مگر نہ تو اس کا مفہوم سمجھ پائے ہیں اور نہ ہی اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات، کیونکہ آپ سمجھنا ہی نہیں چاہتے اس کتاب کو جو اپنے آپ کو سمجھنے اور سوچنے کے لیے بلاتی ہے۔ آپ کو یاد ہے آپ سے ایک بار میں نے ایک آیت کا مطلب پوچھا تھا کہ قرآن دلوں پر مہر لگا دینے کی بات ہے، تو اس کا مفہوم کیا ہے؟
مجھے اس کا مفہوم اس وقت تو سمجھ نہیں آیا تھا، لیکن آج آ گیا۔ آپ میرے استاد ہیں، مگر میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کے دل کی مہر توڑ دے اور آپ کو ہدایت عطا فرمائے۔ وہ احسن کو چپ کرا گیا تھا بیچ بازار میں، جیسے اسے شرمندہ کر کے چلا گیا تھا، اور پھر وہ وہاں ٹھہرا نہیں تھا اور عبداللہ ان کے گھر سے چلا گیا، اور ساتھ ہی ہوا یہ سین ختم۔ اگلا سین شروع ہوتا ہے عائشہ عابدین کے گھر سے، اور عائشہ عابدین کے گھر کے باہر کون ہوتا ہے؟ جبریل۔ وہ وہاں ٹہل رہا ہوتا ہے، اپنی سوچوں میں گم ہوتا ہے۔ وہ پھر وہیں کھڑا تھا جہاں عائشہ کو توقع تھی، اس کے اپارٹمنٹ کے باہر کمپاؤنڈ میں، ادھر سے ادھر ٹہلتے، گہری سوچ اور زمین پر اپنے قدموں سے فاصلہ ماپتے ہوئے۔ برف باری کچھ دیر پہلے ہی ہو کر رکی تھی، اور جو برف گری تھی وہ بہت ہلکی سی چادر کی طرح تھی جو دھوپ نکلنے پر پگھل جاتی، مگر آج دھوپ نہیں نکلی تھی اور اس برف پر جبریل کے قدموں ہی کے نشان تھے، بے ہموار اور متوازن، جیسے بہت سوچ سمجھ کر رکھے جا رہے ہوں۔ اس نے عائشہ کو باہر آتے نہیں دیکھا تھا، مگر عائشہ نے تو اسے دیکھ لیا تھا۔ لانگ کوٹ کی دونوں جیبوں میں ہاتھ ڈالے وہ اسی کی طرف بڑھنے لگی، کیونکہ جبریل نے اسے کچھ دیر پہلے ہی فون کیا تھا کہ وہ اس سے ملنا چاہتا تھا۔ عائشہ عابدین باہر آئی اور اس سے کہنے لگی، میں فی الحال گروسری کے لیے جا رہی ہوں اور پھر میں ہسپتال چلی جاؤں گی۔ اس نے جیسے بلا واسطہ انکار ہی کر دیا تھا، اور وہ اب اس کا سامنا کرنے سے کترانے لگی تھی، اس کے سامنے آنا ہی نہیں چاہتی تھی اس ایک گفتگو کے بعد۔ اچھا، تو تم کورٹ میں یہ اعتراف کرنا چاہتی ہو کہ احسن سعد ٹھیک ہے اور تم نے اپنی بیٹی کی دیکھ بھال میں لاپرواہی کا مظاہرہ کیا، کیا تم اپنی زندگی تباہ کرنا چاہتی ہو؟ جبریل نے بے حد خفگی سے اس سے تب کہا تھا۔ دیکھیں، مجھے اپنی زندگی میں اب کوئی دلچسپی نہیں رہی، اور اگر اسے قربان کرنے سے ایک سے زیادہ بہتر زندگی بچ سکتی ہے تو کیوں نہیں؟ اس نے جواباً ان سب ملاقاتوں میں پہلی بار اس سے اس طرح بات کی تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ تم مجھے بچانا چاہتی ہو؟ جبریل نے سیدھا اس سے پوچھا، اور اسے اتنے ڈائریکٹ سوال کی توقع نہیں تھی اس سے، اور ایک ایسے سوال کی جس کا جواب اسے دینے کی جرات ہی نہیں کر سکتی تھی۔ وہ اسے یہ کیسے بتا سکتی تھی کہ وہ احسن سعد سے اس شخص کو بچانا چاہتی تھی جو اسے اسفن کے بعد اب سب سے زیادہ عزیز تھا؟ یہ جاننے کے باوجود کہ احسن سعد نے اسے جبریل کے آپریشن میں ڈاکٹر وزل سے ہونے والی کوتاہی کے بارے میں بتایا تھا، اسے جبریل کے اس معذرت والے کارڈ کی سمجھ بھی تبھی آئی تھی، لیکن وہ پھر بھی جبریل کو معاف کر دینے پر تیار تھی، اور یہ ماننے پر تیار نہیں تھی کہ اس کے بیٹے کی جان لینے میں اس شخص سے ہونے والی کسی دانستہ غلطی کا ہاتھ ہو سکتا تھا۔ لیکن وہ اسے اتنی توجہ دے ہی کیوں رہی تھی؟ اس کے لیے کیوں بھاگتا پھرتا تھا وہ؟ عائشہ عابدین جیسے اب ڈی کوڈ کر پائی تھی۔ وہ اسے اس احساس جرم سے آزاد کرنا چاہتی تھی جس کے لیے شاید وہ اس کے گھر کے چکر لگا رہا تھا۔ اسے وہ بتا دینا چاہتی تھی کہ اس نے جبریل کو معاف کر دیا تھا، اور وہ جبریل کو بچانے کے لیے احسن سعد کے آگے دیوار کی طرح کھڑی ہو سکتی تھی۔ وہ ایک کام جو وہ زندگی میں اپنی ذات اور اپنی اولاد کے لیے بھی شاید کبھی نہیں کر سکی تھی، احسن سعد کے سامنے دیوار کی طرح کھڑا ہونا، وہ جبریل کے لیے کرنا چاہتی تھی۔ اس نے تب اس سے کہا، میں تمہیں صرف احساس جرم سے آزاد کر دینا چاہتی ہوں جو تم اسفن کی وجہ سے رکھتے ہو۔ اس نے اس کے سوال کا جواب دیا تھا اور جبریل بول نہیں سکا تھا۔ میں اس کے لیے تمہارا شکریہ ادا کر سکتا ہوں عائشہ، مگر تمہیں اپنی زندگی تباہ کرنے نہیں دے سکتا۔ بڑی ہی لمبی خاموشی کے بعد جبریل نے اسے کہا تھا، اور پھر کہنے لگا، تم اگر احسن کے اس الزام پر کورٹ میں یہ کہو گی تو میں اپنی غلطی کورٹ میں جا کر بتا دوں گا۔ اس نے عائشہ سے کہا، تمہیں کوئی سمجھانے والا نہیں ہے نا؟ ہوتا تو تمہیں یہ نہ کرنے دیتا، اور نہیں، تمہارے پاس آنے کی واحد وجہ میرا احساس جرم نہیں ہے۔ زندگی میں احساس جرم ہمدردی تو کروا سکتا ہے، لیکن محبت نہیں۔ اور جبریل اس دن جانے سے پہلے اس سے کہہ کر گیا تھا، ایسے معمول کے انداز میں
یوں جیسے سر درد میں ڈپریشن تجویز کر رہا ہو یا نزلہ ہو جانے پر فلو تشخیص کر رہا ہو۔ اور اس کے جانے کے بعد بھی عائشہ کو لگا تھا اس نے جبریل سکندر کی بات سننے میں شاید غلطی کی تھی، اور اس میں اتنی ہمت نہیں کہ وہ اس بات کو دوبارہ سننے کا اصرار کرتی تاکہ اپنی تصحیح کر سکے۔ بعض وہم جی اٹھنے کے لیے ضروری ہوتے ہیں اور بعض شبہات متاع حیات ہوتے ہیں، یقین میں نہ بھی بدلیں تو بھی۔ اور اب وہ ایک بار پھر سامنے کھڑا تھا، برف پر اپنے نشان بنانے میں مصروف تھا، یوں جیسے اس کے پاس دنیا بھر کی فرصت تھی۔ اس کی چاک پر جبریل نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ وہ لانگ کوٹ کے اندر اپنی گردن کے مفلر کو بالکل ٹھیک ہونے کے باوجود ایک بار پھر ٹھیک کرتی اس کی طرف آ رہی تھی، اس کی طرف متوجہ نہ ہونے کے باوجود۔ کراسٹی میں بہت وقت لگے گا، اس کے قریب آتے ہوئے غیر محسوس انداز میں اسے جتاتے ہوئے اس نے جبریل سے کہا تھا، تو اس لیے ہم پھر کسی دن فرصت میں مل سکتے تھے۔ جبریل کے جواب کا انتظار کیے بغیر اس نے ایک بار پھر جبریل کو جیسے اپنے ساتھ جانے سے روکنے کے لیے کہا، اور اس کے باوجود کہ جبریل نے اسے انتظار کرنے کا نہیں کہا تھا، وہ اس کے ساتھ سودا سلف کی خریداری کرنے جانے کے لیے تیار ہو چکا تھا۔ اسے صرف اتنا وقت ہی چاہیے تھا جتنا وہ گروسری کرتی، اور ساتھ چلتے پھرتے وہ بات کر سکتا تھا۔ اور وہ کہنے لگا، میں جانتا ہوں مگر میرے پاس تو بہت فرصت ہے، شاید تمہارے پاس بالکل نہیں ہوگی۔ اس نے جواباً اس سے کہا، گاڑی میں چلیں؟ جبریل نے بھی اپنے جواب پر اس کے تبصرے کا انتظار نہیں کیا تھا۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، یہاں قریب ہی سٹور ہے، چند قدم کے فاصلے پر، تو گاڑی کی ضرورت نہیں ہے، مجھے بہت زیادہ چیزیں بھی نہیں چاہیے۔ عائشہ نے قدم روکے بغیر سونی سڑک کی طرف جاتے ہوئے کہا، اچھا تو پھر تم نے عبداللہ سے جھوٹ کیوں بولا؟ وہ چند قدم خاموشی سے چلتے رہے تھے، اور پھر جبریل نے اس سے پوچھنے میں دیر نہیں کی تھی، اور عائشہ نے گہرا سانس لیا۔ اسے اس سوال کی توقع تھی لیکن اتنی جلدی نہیں۔ بزدلی اچھی چیز نہیں ہوتی عائشہ، اس نے چند لمحے اس کے جواب کا انتظار کرنے کے بعد کہا۔ وہ طنز نہیں تھا مگر اس وقت عائشہ کو طنز ہی لگا تھا۔ ساتھ چلتے ہوئے دونوں اب فٹ پاتھ پر آ گئے تھے، اور برف کی چادر پر وہ نشان جو کچھ دیر پہلے جبریل اکیلا بنا رہا تھا، اب وہ دونوں ساتھ ساتھ بنا رہے تھے۔ تمہیں لگتا ہے میں بزدل ہوں، اس لیے میں نے احسن سعد کے بارے میں عبداللہ کو سچ نہیں بتایا؟ اس نے ساتھ چلتے ہوئے پہلی بار گردن موڑ کر جبریل کو دیکھا تھا۔ ہاں، بزدلی یا پھر خوف، اس کے علاوہ تیسری وجہ اور کوئی ہو نہیں سکتی، جبریل نے جیسے اپنی بات کی تصدیق کرتے ہوئے دو ٹوک انداز میں کہا تھا۔ تمہیں ڈر تھا نا کہ احسن سعد تمہیں پریشان کرے گا، تمہیں فون کرے گا اور تنگ بھی کرے گا، جبریل نے کہا تھا، مگر تم نے عبداللہ سے جھوٹ بول کر احسن سعد کو بچا کر زیادتی کی ہے۔ تم نے مجھے اور عنایہ کو جھوٹا بنا دیا۔ اس کا لہجہ اب شکایتی تھا۔ وہ بات صحیح ہے، لیکن آپ لوگوں کو جھوٹا ہونے سے اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا احسن سعد کے جھوٹا ہونے پر عبداللہ کو ہوتا، عائشہ نے جواباً کہا۔ لیکن وہ حافظ قرآن ہے تو میں بھی ہوں، جبریل نے فوراً جواب دیا۔ آپ کو اس مقام پر بٹھا کر نہیں دیکھتا جس پر احسن کو دیکھتا ہے، عائشہ نے جواباً کہا۔ وہ نو مسلم نہ ہوتا تو میں احسن کے بارے میں اب سب کچھ بتا دیتی اسے، وہ مجھ سے ملنے کے بعد دوبارہ احسن کی شکل بھی نہ دیکھتا شاید، مگر وہ نو مسلم ہے، میں اس سے کس منہ سے یہ کہتی کہ اتنے سالوں سے وہ جس شخص کو بہترین مسلمان اور انسان سمجھ رہا ہے وہ ایسا نہیں ہے؟ عبداللہ صرف احسن کو جھوٹا نہیں مانتا بلکہ میرے دین سے اس کا دل شاید اچاٹ ہو جاتا۔ وہ کہہ رہی تھی اور اس مدھم آواز میں جو اس کا خاصا تھی۔ آپ کو پتہ میرے ساتھ ہوا تھا ایک بار ایسے، میں احسن سعد سے ملنے سے پہلے بہت اچھی مسلمان تھی، آنکھیں بند کر کے اسلام کی پیروی کرنے والی، جنون اور پاگل پن کی حد تک دین کے راستے پر چلنے والی،
اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اندھی محبت اور عقیدت رکھنے والی۔ لیکن پھر میری شادی احسن سعد سے ہو گئی اور میں نے اس کا اصل چہرہ دیکھ لیا، اور میرا سب سے بڑا نقصان ایک خراب ازدواجی زندگی، طلاق یا پھر اسفند کی موت نہیں ہے۔ میرا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ اس نے مجھے دین سے بیزار کر دیا۔ مجھے اب دین کی بات کرنے والا ہر شخص جھوٹا اور منافق لگتا ہے۔ داڑھی اور حجاب سے مجھے خوف آتا ہے۔ میرا دل جیسے عبادت کے لیے بند ہو گیا ہے۔ اتنے سال میں دن رات اتنی عبادتیں اور وظیفے کرتی رہی اپنی زندگی میں بہتری کے لیے، اور اب مجھے لگتا ہے مجھے اللہ سے کچھ مانگنا ہی نہیں چاہیے۔ میں مسلمان ہوں، لیکن میرا دل آہستہ آہستہ منکر ہوتا جا رہا ہے، اور مجھے اس احساس سے خوف آتا ہے، لیکن میں کچھ کر بھی نہیں پا رہی۔ اور یہ سب اس لیے ہوا کیونکہ مجھے ایک اچھے عملی مسلمان سے بہت زیادہ توقعات اور امیدیں تھیں، اور میں نے انہیں چکنا چور ہوتے دیکھا ہے۔ اور میں عبداللہ کو اس تکلیف سے کبھی بھی گزرتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ اگر وہ احسن سعد کو اچھا انسان سمجھتے ہوئے ایک اچھا انسان بن سکتا ہے تو اسے بننے دیں، میں کیوں رکاوٹ ڈالتی بیچ میں؟ میں کیوں اس کی توقعات کو چکنا چور کرتی؟ وہ اپنے ہاتھ کی پشت سے اپنی آنکھوں اور گالوں کو رگڑنے کی اب کوشش کر رہی تھی۔ میں شاید راستے سے بھٹک چکی ہوں، لیکن میں کسی اور کو بھٹکتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتی۔ بس مجھ میں اگر ایمان ہے تو صرف اتنا۔ وہ اب ٹشو اپنی جیب سے نکال کر آنکھیں رگڑ رہی تھی، اور جبریل بس اس کا چہرہ دیکھتا رہ گیا، اور اس کے دماغ میں اپنی اماں سے ہونے والی وہ ساری باتیں یاد آنے لگیں جو کچھ ہی دن پہلے اس کی اماں نے اس سے جو سوال پوچھا تھا کہ ایک بات سچ سچ بتانا، کیا تمہیں عائشہ عابدین سے محبت ہے، اس کے جواب میں کہی تھی۔ اس کی ماں نے اس سے پوچھا تھا کہ ایک بات سچ بتانا، کیا تمہیں عائشہ عابدین پسند ہے، جہاں پہ وہ سین ختم ہوا تھا اور بتایا نہیں گیا تھا کہ جبریل کا کیا جواب تھا، وہ اب بتایا جا رہا ہے۔ جبریل نے کہا تھا، پسند؟ مجھے پسند کا نہیں پتا ممی، مگر عائشہ عابدین میری عقل اور سمجھ سے باہر ہے۔ میں اس سے شدید ہمدردی رکھتا ہوں، مگر اب ہمدردی تو بہت پیچھے رہ گئی ہے، میں اسے اپنے ذہن سے نکال ہی نہیں پا رہا۔ بار بار میں بس اس سے ملنا چاہتا ہوں، یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس کا اور میرا کوئی فیوچر نہیں ہے، اور یہ جانتے ہوئے بھی کہ لائف پارٹنر کے طور پر مجھے جیسی لڑکی کی خواہش ہے، عائشہ اس کی متضاد ہے۔ مجھے بے حد مضبوط، پر اعتماد، زندگی سے بھرپور، کریئر اورینٹڈ، ہر وقت ہنستی رہنے والی لڑکیاں اچھی لگتی ہیں جو بہت اچھی تربیت بھی رکھتی ہوں، اور عائشہ میں ان سب چیزوں میں سے صرف 2 ہوں گی یا پھر 3، لیکن اس کے باوجود میں عائشہ سے علیحدہ نہیں رہ سکتا ممی۔ امریکہ آنے سے پہلے اس نے امامہ کے سوال پر اسے اپنی بے بسی بتائی تھی، اور امامہ نے جواباً اس سے پوچھا تھا، یقیناً اس کی بھی کوئی وجہ تو ہوگی، کیا خصوصیت ہے اس میں ایسی کہ وہ تمہارے ذہن سے نہیں نکلتی؟ اس نے جبریل سے پوچھا تھا۔ پتہ نہیں ممی، وہ عجیب ہے، بس بہت عجیب ہے۔ اس نے جیسے امامہ کو اپنی بے بسی سمجھانے کی بس کوشش کی تھی، اور اب اس کے ساتھ چلتی ہوئی اس لڑکی کی منطق صرف اس کی منطق ہو سکتی تھی، اور وہ اپنے آپ کو بے دین شاید کہہ رہی تھی، اور وہ اس کے ظرف پر حیران ہو رہا تھا، اور وہ پھر کہے بغیر نہیں رہ سکا کہ تم بے حد عجیب ہو۔ اور عائشہ عابدین نے اس کا اعتراف بھی کیا تھا اور کہا تھا، ہاں میں ہوں۔ مجھے اندازہ لگانا مشکل ہو رہا ہے کہ تم 16 سال کی عمر میں زیادہ اچھی تھیں یا پھر اب۔ بے حد غیر متوقع جملہ تھا، اور عائشہ نے چونک کر اسے دیکھا، وہ اسی کی طرف متوجہ نہیں تھا اب۔ اور پھر
پھر جبریل نے وہ بات سیدھے سیدھے ہی بول دی. عبداللہ نے مجھ سے کہا تھا کہ تم مجھ سے محبت کرتی ہو. اور یہ بات سننے کے بعد عائشہ کے دل چاہا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں وہیں اسی وقت سما جائے. ندامت کا یہ عالم تھا اس کا اس وقت. وہ جملہ جبریل تک پہنچنے کے لیے نہیں تھا لیکن پھر بھی پہنچ گیا تھا. میں نے عبداللہ سے کہا تھا کہ میں جانتا ہوں یہ بات. وہ اسی طرح جیکٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے ساتھ چلتے ہوئے بس یہ کہہ رہا تھا اور پانی پانی اس جملے نے بھی کیا تھا عائشہ کو. وہ اس کے دل تک کب پہنچا تھا وہ سمجھ ہی نہیں پائی. اور ہاں، عبداللہ کا یہ بھی خیال ہے کہ ہم دونوں اچھے لائف پارٹنر ہو سکتے ہیں. اور اب اس جملے پر تو عائشہ عابدین رک گئی. پتہ نہیں کون زیادہ مہربان تھا، کہنے والا یا پھر پہنچانے والا. اور اس کے بعد جو جبریل نے کہا اس نے عائشہ عابدین کو مزید حیران کر دیا. یعنی جب عبداللہ نے اس سے یہ کہا تھا کہ وہ دونوں اچھے لائف پارٹنر ہو سکتے ہیں تو جواب جبریل کا کیا تھا؟ یہ میں نے اس سے کہا کہ میں یہ بھی جانتا ہوں. اور وہ بھی اس پر رک گیا تھا اور وہ دونوں اب ایک دوسرے کے بالمقابل فٹ پاتھ پر کھڑے تھے، ایک دوسرے کا چہرہ دیکھتے ہوئے. اور برف باری پھر سے ہونے لگی تھی. اور پھر عائشہ عابدین نے کہا، زندگی میں ایک سٹیج وہ تھی جب میں سوچتی تھی کہ میری شادی اگر آپ جیسے کسی شخص سے ہو جائے تو بس پھر میں خود کو بے حد خوش قسمت مانوں گی، سب مسئلے حل ہو جائیں گے. اس نے بالآخر کہنا شروع کیا تھا. لیکن آج اس سٹیج پر میں سوچتی ہوں کہ شادی کوئی حل نہیں ہے، اچھی زندگی کی گارنٹی بھی نہیں ہے. تو اب میں ایک اچھی زندگی کے لیے کسی سہارے کی تلاش میں نہیں ہوں. میں بس اپنے کریئر پر فوکس کرنا چاہتی ہوں، اپنی زندگی اپنے لیے جینا چاہتی ہوں، ورلڈ ٹور پر جانا چاہتی ہوں میں. اور پھر فوراً جبریل نے کہا، ہاں تو میں تمہیں اسپانسر کر سکتا ہوں نا. اور وہ نم آنکھوں سے بے اختیار ہنسی. بے حد سنجیدگی سے کہا گیا وہ جملہ اسے ہنسانے کے لیے ہی تھا شاید. آپ بھی بہت عجیب ہیں. اور پھر جبریل نے کہا، ہاں میں یہ بھی جانتا ہوں. بے ساختہ کیے کہ تبصرے کا بے ساختہ سا ہی جواب آیا تھا. عبداللہ نے بھی مجھ سے یہی کہا تھا کہ آپ دونوں ہی عجیب ہیں. انہیں مدر ٹریسا بننے کا شوق ہے اور آپ کو اپنے مفروضوں پر دوسروں کی خوشیاں خراب کرنے کا. یو کمپلیمنٹ ایچ ادر، وہ کہہ رہا تھا. اور تبھی اچانک ایک راہگیر ان کے راستے میں آیا اور کہنے لگا، پلیز راستے سے ہٹ جائیں. وہ ایک راہگیر تھا جو انہیں راستہ دینے کے لیے کہہ رہا تھا اور وہ دونوں بیک وقت راستے سے ہٹے. اور پھر جبریل نے اپنی بات کو کنٹینیو کیا اور کہا، کبھی کسی اچھے موسم میں تم سے ایک بار پھر پوچھوں گا کہ کیا میں تمہارے ورلڈ ٹور کو سپانسر کر سکتا ہوں. راہگیر کے گزر جانے کے بعد جبریل نے اس سے کہا تھا. اور پھر اس نے ایک بہت ہی خوبصورت بات کہی، مجھ جیسوں کو ڈھونڈنے کے بجائے تم اگر مجھ سے بات ہی کر لیتی تو 16 سال کی عمر میں بھی میں تمہیں نہیں کہتا، انتظار کرنے کو کہہ دیتا زیادہ سے زیادہ بس. اور پھر اس نے جبریل کو یہ بھی کہتے سنا، میں نیورو سرجن ہوں، دماغ پڑھ سکتا ہوں، دل نہیں، اور میں روایتی قسم کی رومانٹک باتیں بھی نہیں کر سکتا. وہ کہہ رہا تھا، تم 16 سال کی عمر میں بھی مجھے اچھی لگی تھی اور آج بھی لگتی ہو، اور یہی بات میں نے اپنی ماں سے بھی کہی ہے. انہوں نے مجھ سے کہا ہے کہ اگر اللہ نے جبریل سکندر کے دل میں اس کی محبت اتاری ہے تو پھر وہ بہت اچھی لڑکی ہوگی جس کی کوئی خوبی اللہ کو پسند ہے. اور میں اپنی ماں کا جملہ دہرا رہا ہوں، اسے خود پسندی مت سمجھنا. اب آنسوں کا ایک ریلا آیا تھا عائشہ عابدین کی آنکھوں میں اور اس کے پتھر ہوتے دل کو پگھلانے لگا تھا. وہ پتہ نہیں ہم کتنے مومن کتنے کافر ہیں، لیکن جو بھی ہیں اللہ ہمارے دلوں سے بے خبر نہیں ہے.
عائشہ عابدین نے یہ بات ایک بار کہیں پڑھی تھی اور اس وقت وہ کہہ رہی تھی اس سے، اچھا وقت اچھے وقت پر آتا ہے. میری نانی کہا کرتی تھی یہ بات. وہ عجیب جملے تھے اور سالوں بعد اپنا مفہوم آج مجھے سمجھا رہے ہیں. اور تب جبریل یہ کہے بغیر نہیں رہ سکا کہ تم میری ممی کی طرح بہت روتی ہو بات بات پر. میرے خیال میں تمہاری اور ان کی بات اچھی بنے گی. جبریل نے گہرا سانس لیتے ہوئے اس کی سرخ بھیگی آنکھوں اور ناک کو دیکھتے ہوئے کہا، اور اب وہ اسے چھیڑ رہا تھا اور کہنے لگا، کافی پیو گی یا اب بھی گروسری کرو گی تم؟ اور اس نے اپنی ندامت چھپاتے ہوئے آنسوں پر قابو پاتے ہوئے کہا، جی نہیں، گروسری زیادہ ضروری ہے. اچھا، اگر اتنی ضروری ہوتی تو تم گروسری سٹور کو پیچھے نہ چھوڑاتی. دیکھو. اور عائشہ نے بے اختیار پلٹ کر دیکھا، وہ واقعی بہت پیچھے رہ گیا تھا. باتوں باتوں میں سے اندازہ ہی نہیں ہوا تھا. بہت ساری دوسری چیزوں کی طرح آگے بہت کچھ تھا. اس نے جبریل کا نم چہرہ دیکھا اور پھر نم آنکھوں سے وہ مسکرائی. اور ساتھ ہی ہوا یہ سین ختم، اور ساتھ ہی یہ ایپیسوڈ بھی. یہ تھی سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ. اس کے بعد آ رہی ہے لاسٹ ایپیسوڈ جس میں یہ ناول ختم ہو جائے گا. آج کے ایپیسوڈ آپ کو کیسی لگی کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا، اور اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اب بھی کر لیں. بہت شکریہ.